यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम हबीबुर रहमान यज़दानी है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मेरे उस्ताद शेख जनाब कारी अब्दुल जवार डोगर साहब, उनकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे सोशली इस्लामी इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन हैं। आज एक हम डिफरेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, और ये इस्लाम के अंदर या हर मज़हब के अंदर और हर इंसान को इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है। तो इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं दोबारा फिर तारुफ करवा दूं, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल जवार डोगर साहब। असल में एक्चुअली जिस चीज़ के मतलब हम बात करना चाहते हैं वो बात ये है कि एक ट्रेंड चलता है दुनिया के अंदर कि ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं या जो शयातीन वगैरह होते हैं, इनका इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, इनका इलाज क्या है। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन हर बंदे के ज़हन में ये उठते हैं। तो इस सिलसिले में मैं कारी साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कारी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। कारी साहब, पहला सवाल ये है, इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन हर बंदे के ज़हन में, आपके पास हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो लोग आते हैं आपसे इलाज करवाने के लिए आते हैं, ये जो इस्लाम के अंदर ये जो जिन्नात वगैरह हैं, कुरान में तो अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर इस्लाम के अंदर इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है जिन्नात वगैरह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही व लन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन्नात का, दुनिया में जिस तरह हम एक मखलूक इंसान है, इसी तरह जिन्नात भी एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, वो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो दुनिया में मौजूद हैं। और असल में जो जिन्नात हैं इनका वजूद है, कुरान ने जिक्र किया है। जो जिस तरह हमारे बाप हैं बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम, इसी तरह जिन्नात के बाप हैं इब्लीस, शैतान जो है ना, जिसको हम शैतान बोलते हैं, वो शयातीनों का और जिन्नात का बाप है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है काना मिनल जिन्न, जिन्नों से था, फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिही, तो इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की है। तो काना मिनल काफिरीन, काफिरों से हो गया है। कारी साहब, यहाँ से भी एक बात शुरू करूँगा। आपने कहा कि एक कुरान में तो है कि हमने इबादत के लिए इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है। क्या ये जो शैतान है ये इबादत करता है? तो ये इसकी नस्ल ये तफसील के साथ इसको बता रहा हूँ आपको कि पहली बात तो ये है कि जिन्नात में से भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, मर्द औरतें हैं, जो नेक हैं जी। और अच्छे हैं, पारसा हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करते रहते हैं दिन ब दिन, हर दिन। और दूसरे लोग हैं जिस तरह हमारे अंदर होते हैं लोग, वो मसलन सरकश हैं और अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, बागी हैं, शराबी हैं, जानी हैं। इसी तरह जिन्नात का जो दूसरा ग्रोह है, और वो तादाद में ज़्यादा है, नेकों से तादाद में ज़्यादा है। अक्सर हुमुल फासिकून, अक्सर हुमुल ला याकिलून, अक्सर हुमुल मुशरिकून, उनमें अक्सर मुशरिक हैं, फासिक हैं और गुनाहगार बदकार हैं। तो वो जो सरकश जिन्नात हैं, तो उनका जिक्र भी कुरान मजीद में है। जो नेक लोग थे, पहले पहले ये जिन्नात तो इंसानों से डरते थे, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, जिन्नात वगैरह हमसे डरते थे। तो जब मुसलमानों ने और इंसानों ने और ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों ने इनसे मदद तलब की कि हमें फ़लाँ जिन की मदद चाहिए, फ़लाँ जिन की मदद चाहिए, तो फिर ये सरकश हो गए। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल इंस फ़ज़ादूहुम रहक़ा अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्न फ़ज़ादूहुम रहक़ा, कि इंसानों के बाज़ लोग जिन्नात से वो मदद तलब करते थे और जिन्नात को, अपने आप को जिन्नात के हिफ्ज़ अमान में देते थे। तो जिन्नात फिर सरकश हो गए, इसीलिए जो है वो इंसान को लग जाते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आगे क्या है जी?
پوچھیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی شک و شبہات رہ گیا ہوگا اس چیز کے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قاری صاحب نے یہ بات بتا دی ہے۔ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ قاری صاحب جو میرے ساتھ موجود ہیں یہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں ان چیزوں کے، روحانی علاج کے لیے یا اس طرح کے جنات کے علاج کے لیے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اسی لیے میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا تھا اس نالج کو لے کر، لیکن باقاعدہ طور پہ آگے والے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب جنات وغیرہ کا عام طور پہ جگہ کون سی ہوتی ہے جہاں پہ یہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ ہاں جی، جنات کی جگہ جو ہے یہ اکثر بیابان علاقوں میں ہوتے ہیں، جنگلات وغیرہ میں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد اپنا بیت اللہ سے کافی دور نکل گئے تھے، تو ایک وادی ہے ادھر، وادی جنات کے نام سے ہم اس کو بولتے ہیں، تو ادھر جنات سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا، جنات سن کر کہنے لگے ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو پہلے نہیں سنی تھی اور بہت اچھی کتاب ہے، تو ہم وہ کتاب سن کر مسلمان ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جنات رہتے ہیں یہ مثلاً ہمارے ہاں جو پرانی اور عمارتیں ہوتی ہیں، پرانی عمارتیں، اس جگہ میں ان کی رہائش ہوتی ہے، اور درختوں کے اوپر ان کی رہائش ہوتی ہے، جو پرانے درخت ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہماری جب جنات سے بات چیت ہوتی ہے، نظر تو یہ نہیں آتے کسی کو، قرآن میں بھی ہے یہ نظر نہیں آتے، شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہوا یراکم من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، شیطان اور جنات کو۔ تو جنات جو ہوتے ہیں یہ ان کی رہائش درختوں کے اوپر، پرانے درختوں کے اوپر، جیسے عام طور پر وہ ٹچ کرتے ہیں اور لوگوں کو چمڑ جاتے ہیں، مس کرتے ہیں، تو پرانے درخت کے نیچے پیشاب کر دیا، تھوک گرا دی، یا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ ہو جو چڑھ کر کے یہ انسانوں کو مس کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ایک چیز اخذ کر لی ہوگی کہ قاری صاحب نے ہر چیز کا لوجیکل جواب دیا ہے، اپنی طرف سے اپنی کوئی فلسفی نہیں ہے، انہوں نے آیات یا ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ ساتھ ہی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں یہ شیطان کی نسل میں ہے، یہ ایک دو تین چیزیں چلتی ہیں، ایک چڑیل کا نام دیا جاتا ہے، ایک یہ جنات، اور دوسرا شیاطین، مثلا یہ ایک ہی نام ہے یا ڈیفرنٹ ان کی کیٹیگری ہے؟ نہیں، یہ الگ الگ مخلوق ہیں، جیسا کہ میرے علم میں ہے، جنات، چڑیلیں، پریاں، بھوت وغیرہ، اور اسی طرح کے جو بولتے ہیں گندیلے اور گندیلیاں، یہ الگ الگ قسم کے کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں، کیونکہ نام سے ہی آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ بھوت یہ ایک جنس کے لحاظ سے یہ مذکر کا نام ہے اور پری مونس کا نام ہے، اسی طرح جو ہے وہ چڑیلیں یہ مونس کا نام ہے، اور جو موکلات وغیرہ ہوتے ہیں یہ مردوں کا نام ہے۔ عام طور پہ موکل جو بولے جاتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہو، جنات اور چڑیلیں بھوت وغیرہ کا تو ذکر ہے اور کتابوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں، اسکول کی اور مدارس کی اور دوسری جو کتابیں ہوتی ہیں علوم کی، اور یہ جو اس کے علاوہ عامل ہوتے ہیں ان کی بکوں میں، تو یہ جو مثلاً آپ نے بتایا کہ چڑیلیں وغیرہ یہ بھی ایک نسل ہے، تو جو مثال طور پر دوسری نسل ہے نا ان کی، جو آپ نے بولا جنات، چڑیلیں، بھوت وغیرہ، یہ ان کا جو ہے نا ان کی مخلوق الگ الگ ہے، الگ الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، الگ الگ ان کی مخلوق ہیں۔ بالکل، یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک چیز نہیں ہے یہ۔ قاری صاحب یہاں موکل کی آپ نے بات کی ہے، وہ میرے ذہن میں تو سوال نہیں تھا، اب آیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں موکل کو حاضر کرتے ہیں کہ کچھ بزرگ یہ دنیا میں سنتے ہیں، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ موکل کوئی چیز نہیں ہے، موکل انسان کا وہم ہے، ہم نے تو بعض بڑے لوگوں سے سنا ہے، بڑے عاملوں سے سنا ہے، بڑے گدی نشینوں سے سنا ہے کہ موکل حاضر کرتے ہیں، موکل بلاتے ہیں، موکل اصل میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک جھوٹ ہے، بالکل سرے سے جھوٹ ہے، اور وہ اپنا خیال ہے، موکل کا نام اس کو دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے خود بتاتے ہیں، ان کی آئیڈیا ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے ان کا، اپنی طرف سے وہ بتاتے ہیں، وہ موکل وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو ایک مخلوق الگ مخلوق ہو، اور نہ ہی ان کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، یہ صرف جعلی عاملوں اور گدی نشینوں اور پیروں کی بنائی ہوئی کہاوتیں ہیں۔
میں ان لوگوں کو ورگلانے کے لیے ورگلانے کے اصل میں دو قسم کے لوگ ہیں آج کل جو پاکستان میں ہیں. ایک تو وہ خانقاہوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین پیر وغیرہ، انہوں نے اپنے ہر شہر میں خلیفے چھوڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے بابا جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور دوسرے وہ جو پڑھے لکھے پروفیسر حضرات ہوتے ہیں جن کو عامل بولتے ہیں، عامل بابا فلاں فلاں فلاں، یہ جو ہے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سیارگان کا علم جانتے ہیں، حالانکہ سیارگان کا کوئی علم شرعی علم نہیں ہے، یہ شیطانی علم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں ہاتھ سے عوام کو لوٹ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دلیل نہیں دی، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اس قسم کا کہ جیسے یہ علاج کر سکے. ان کے پاس شعبدے بازی ہوتی ہے. جی جی بالکل. جو سننے والے ہیں میں سبھی لوگوں کو پھر یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس طرح کے مزید وہم میں نہ ڈالیں. جو حقیقت ہے وہ بالکل حقیقت وہی ہے جو ابھی تک قاری صاحب نے بتا دی ہے. قاری صاحب پہلے بھی یہی ہوتا تھا، سنتے تھے لوگوں سے، بلکہ لوگ دا لگاتے ہیں اس میں، نو ڈاؤٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں عام طور پر نا جادو اور جنات میں فرق. جادو پہلے جو ہے نا وہ جادو آج کا نہیں ہے، جادو پرانا ہے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس سے بھی پہلے کا جادو ہے. کیونکہ جادو کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے فیس کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور سرکش نہ بڑھو. تو فرعون نے آگے سے کہا کہ تم جادوگر ہو. انہوں نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، تو جادوگروں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ایک میدان میں پھینکی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے جو آپ سانپ بناتے ہیں، ہم بھی اس قسم کے کئی سانپ، ہزاراں سانپ بنا سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا سانپ جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ کوئی عام جادو کا سانپ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم چھوڑتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ جو اپنا سانپ پھینکا تو بڑا ازدحام بن گیا اور ان وہ سب کو نکل گیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. جو تم نے یہ رسیاں اور لکڑیاں پھینکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا، یہ تمہارا جادو جھوٹا ہو جائے گا. اور فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کے عمل کو اللہ پسند نہیں کرتا. بالکل صحیح بات ہے. قاری صاحب انسان کی ان سے کیا دشمنی، یا مطلب انسان کی تو دشمنی نہیں ہے ان سے، جنات کی انسان سے کیا دشمنی ہے جو جب یہ داخل ہوتے ہیں مس کرتے ہیں؟ جنات کی دشمنی آپ کے سامنے ہے. دیکھو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بڑا شیطان تھا جو ان کا والد تھا، بڑا شیطان ابلیس جسے بولتے ہیں، وہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہوا ہے. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور حسد کی وجہ سے اس نے انسان کو جنت سے بھی نکالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ اس کے اشرف ہونے اور اس کے اعلیٰ ہونے اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ سے شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا. اسی وجہ تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مثلا یہ صرف حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. کیا یہ انسان کے جسم میں خود بخود داخل ہوتا ہے یا انسان مثلا سم ٹائم یہ سنا جاتا ہے کہ جناب خود بخود داخل نہیں ہوتے، یہ انسان کسی نقصان کرنے کی بنا پر داخل ہوتے ہیں. مثلا کسی درخت گھنی چھاؤں والے درخت کے نیچے آپ نے پیشاب کر دیا ہے یا لیٹرین وغیرہ میں آپ جو ہے بغیر دعا کے داخل ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں آپ سے جو ہے وہ شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں. جو شیطان گندے شیاطین ہیں وہ عام طور پر لیٹرینوں میں اور گندگی کی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں. استاد جی کیا اس کا علاج میڈیسن کے ذریعے ہو سکتا ہے یا صرف اس کا علاج جو ہے نا وہ قرآن و سنت کی روح سے یا قرآن سے یا حدیث سے مدد لی جا سکتی ہے. اس کا علاج ہر ممکن جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور بہت جلدی یہ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ہاسپٹل چلے جائیں اگر کسی کو پیشنٹ ہے یا کسی کو مسئلہ ہے، لڑکی یا لڑکے کو کسی کو بھی، تو وہ ڈاکٹر تو کبھی نہیں کہتا کہ اس کو جنات وغیرہ، تو وہ اپنے آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے اس کے پورے جسم کے وہ کر لیے ہیں، کیا بولتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کر لیے ہیں، اس میں ہماری مشینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی، اس کو آپ دم کرائیں، اللہ توبہ کی ضرورت ہے اس کو. کیا ان کا علاج اسلام میں ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میرے بچے کو